ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियोज से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की ताज़ा सियासी सूरत हाल, 10 अरकान असम्बली की गिरफ्तारी, रिहाई और असम्बली में तकारीर, हुकूमत और PTI का मौक़िफ़, इस हवाले से जारी मीडिया सर्कस और दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PTI की मुमताज़ रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा ने। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है नुसरत साहिबा कि आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे में ये ऐलान किया था कि 15 दिन में इमरान खान को हम खुद छुड़ा लेंगे। उसमें से 3 दिन तो गुजर गए, अब 12 दिन रह गए हैं, तो क्या हम समझें कि अगले 12 दिन के बाद इमरान खान हमारे और आपके दरमियान होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो जलसे में बात की जाती है ना, वो पब्लिक चार्ज्ड होती है, और उस पब्लिक के चार्ज होने में आप एक्चुअली इस तरह की बातें कर जाते हैं कि वो उसे यू डिडंट मीन इट। अब ये तो हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक हमारे साथ ये नहीं हुआ कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया। हमेशा यही होता है कि कानून के अंदर रह के करना है। खान साहब ने भी यही तरगीब दी है, और बाकी हमारे जितने लोग हैं वो भी सब यही करते हैं। कोई हम में से ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हम इस चीज़ को तोड़ देंगे, उस कानून को तोड़ देंगे। जो हमारे पर आपको पता ही है, 9 मई का जो इल्ज़ाम लगा है वो 911 ही याद रहता है। तो वो भी बिल्कुल वही 911 की तरह है कि वो आपने मुसलमानों को क्रश करना था, इसलिए वो आर्टिफिशियली रिमोट कंट्रोल जहाज़ों से वो अपने तोड़वा दिए ट्विन टावर्स, और उसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की शामत आ गई। बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह जो को कमांडर हाउस था, उसमें आग पहले से लगी हुई थी, लोग पहले से तोड़ फोड़ कर चुके थे, गाड़ियाँ टूट चुकी थी, और उसके बाद गाड़ी से लोग निकल निकल के सिविल ड्रेस में आ रहे थे, जो साफ पहचाने जाते हैं और आज भी पहचाने जाते हैं कि वो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं, या इस तरह की वो निकल नहीं आई हैं तस्वीरें उनकी। खैर, बहरहाल इन तमाम चीज़ों से हट के जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा कि जी हमने गैर कानूनी काम किया है, जिसमें हमें पता है और बाकियों को भी पता है कि ये हमने नहीं किया था। ये जिसने किया था वो भी सबको पता है कि किसने किया था। तो इसी तरह की सिचुएशन अगर खुदा न खासा, देखिए 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करते हैं हम लोग इनके कहने के ऊपर। एस्टेब्लिशमेंट गई खान साहब के पास, खान साहब ने खुद बताया, और उनका कि ये सिचुएशन इस तरह की है कि इस्लामी जमातों का एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके अलावा स्टूडेंट्स भी निकले हुए हैं, अगर आप लोग भी निकल जाएंगे तो फिर ये चूँकि कैपिटल है और यहाँ पे सारे फॉरेन डेलीगेशन और फॉरेन वो जो एम्बेसीज होती है वो सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। आप ये वाला काम अभी ना करें, अगले उसमें कीजिएगा, और हम आपको पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। अब इस पूरी तरह फैसिलिटेट करने का आप देख लें नतीजा कि 29 पॉइंट्स पे इस्लामाबाद को बंद किया हुआ था। जितने कंटेनर्स लगाए हुए थे उनको 10 करोड़ रुपए उनको पेमेंट करनी पड़ी है, और किस तरह लोग एक दरवाज़ा सिर्फ आप ये समझे कि खुला हुआ था, उससे लोग किस किस तरह पहुंच रहे थे। गाड़ियों की यलगार थी, गाड़ियाँ चल नहीं पा रही थी, उतर के लोग कच्चे पक्के रास्तों से, मिट्टी से, और पानी जगह जगह पे जमा था, गड्ढों से गुजरते हुए वो वहाँ पहुँच रहे थे, जिसमें अंधे भी थे, बूढ़े भी थे, पता नहीं किस किस तरह के लोग। इसी तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ से चलते हैं KP से, और वो 7 बज जाते हैं और वो नहीं पहुँच, फिर वो एक जगह पे उतरते हैं और पैदल चल के वहाँ तक पहुँचते हैं। आप सोचिए, गर्मी बहुत शदीद है इस्लामाबाद में इस वक्त तक, अभी तक उस गर्मी में वो जब आ रहे हैं और मजमा इतना शदीद है कि उनको पैदल चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो एक तो बंदे को आएगा कि आपने वादा किया आप हमें बिल्कुल पुरअमन तरीके से जलसा करने देंगे, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, आपको पूरी आज़ादी होगी। वो चीज़ नहीं हो रही। जब वो नहीं हो रही तो इंसान को गुस्सा आएगा डेफिनेटली, किसी नॉर्मल बंदे को भी गुस्सा। वो जो वहाँ पे लोग थे वो भी बहुत शदीद गुस्से में थे कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब वादा किया गया खान साहब से कि आपको पूरी तरह फैसिलिटेटेड किया जाएगा, तो आप ये क्या कर रहे हैं। खैर, वो भी हो गया। अब जब खड़े होके स्पीच कर रहे हैं तो नारे इस तरह के लगने शुरू हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें उस पर उन्होंने कह दिया कि ठीक है, हम 15 दिन के अंदर अंदर खान साहब को बाहर ले आएंगे। उस वक्त भी आपको याद होगा चकजई साहब ने कहा था कि व्हाई नॉट गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर टू अडियाला।
لیکن چونکہ ہم لوگ کبھی اس طرح کا کوئی کام کرتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے جلسے اور ریلیز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بالکل اسموتھلی اس سے گئی ہیں کہ لاکھوں لوگ اس میں موجود ہوتے تھے اور آئے اور اسی خاموشی سے واپس چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا جو ڈی چوک پہ جانا تھا 25 جنوری کی شاید بات تھی, پکا پروگرام تھا کہ ڈی چوک پہ جانا ہے, لیکن جب خان صاحب کو پتہ چلا کہ وہاں پہ شیلنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ لوگوں کے اوپر اور قسم کی ہر طرح کی وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو انہوں نے وہیں سے کہا کہ واپس چلو, کیونکہ فوج بھی میری ہے, پولیس والے بھی میرے ہیں, عوام بھی میری ہے, میں کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو, اور وہ واپس مڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح کل پرسوں کے جلسے میں 8 سپٹمبر کے جلسے میں بھی یہی ہوا کہ ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ کوئی سخت بات کرتا یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی, لیکن جب وہ انہوں نے سارے رستے بند کر کے لوگوں کو اتنا سفوکیٹ کر دیا کہ وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور چیف منسٹر ظاہر ہے بینگ اے ینگ مین اینڈ انرجیٹک اینڈ لائک اے کنگ ٹائپ آف پرسن, تو وہ ان کے بس ٹھیک ہے, انہوں نے جذبات میں آ کے کافی ساری چیزیں اس طرح کی کہہ دی ہوں گی, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جیل میں جا کے خود نکال لیں گے, یہ ایک قانون کو توڑنے کی بات ہے, لیکن ادروائز انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لوگوں نے بہت اسکینڈل بنائے, جی خاتون کے متعلق ایسی بات کر دی. آپ ہمیشہ ایکول جینڈر کی بات کرتے ہیں کہ جی مجھے بھی یہ حقوق ملنے چاہیے جو مردوں کو ملے ہوئے ہیں, تو جب مل گئے ہیں آپ کو, آپ سی ایم ہیں اس علاقے کی, تو آپ کو وہ کیا کہیں. انہیں یہی کہنا ہے نا کہ ہمارے پشتونوں میں یہ رواج ہے کہ ہم صرف اکیلے نہیں آتے, ہمارے ساتھ ڈھول دھماکہ بھی ہوتا ہے اور بارات بھی ہوتی ہے. تو کوئی ان کے لیے خاص طور پہ نہیں ہو رہا تھا, ان کے لیے صرف یہ تھا کہ آپ اس کا دھیان رکھیں کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے اور آپ کو ان کو ریسیو کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کے کوئی ایسا مشن نہیں تھا کہ جی وہ ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں خاتون کو, یا فلاں کر رہے ہیں, ڈھمکا کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی چیز ہے تو 2 منٹ کے لیے یہ لوگ خود سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہماری عورتوں کے ساتھ. 9 مئی کے بعد, بلکہ اس سے پہلے سے گنڈا پور تو اس سے پہلے سے قید میں تھے اور ان کے بال چھال کاٹے گئے, ان کو بہت تکلیفیں دی گئیں. تو اس دن کس طرح ان لوگوں نے کھینچا ہے خواتین کو, بالوں سے گھسیٹ کے سڑکوں پہ, ان کے دوپٹے کھینچ لیے, ان کے کپڑے پھاڑ لیے, اور اس کے بعد وہ کنٹینیوس آج تک جاری ہے. ابھی ہمارے ایک ایم این اے کے گھر سے اس کی بیوی, اس کی بچی اور خالہ کو ابڈکٹ کر لیا گیا کہ کیونکہ ہی ڈنٹ وانٹ ٹو گو انٹو نون لیگ, تو اس لیے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ مسلسل یہ چیز ہو رہی ہے. عثمان ڈار کی مدر کے ساتھ سوچیں, اس گھر میں اس کی بھابھی بھی تھی اور ماں بھی تھی, رات کو 2 بجے اس گھر میں گھس کے سارا کچھ توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, ماں کے کپڑے تک پھاڑ دیتے ہیں, گریبان پھاڑ کے ان کو باہر سڑک پہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ اندر نہیں جا سکتے. سردی کی شدید سردی کی راتیں, اور انہوں نے پوری رات وہاں پہ گزاری. ان کے بچے جو اتنے خوبصورت جوان بچے تھے, وہ جب گئے ہیں اور واپس آئے ہیں تو لوگ پہچان نہیں سکے ان کو, کہ 40 سال کے بچے اندر جا کے اور واپس نکلتے ہیں تو وہ 45 سال کے بوڑھے ہوئے ہوتے ہیں. صرف ایک نہیں, کتنے ہیں اس طرح کے. عمران ریاض کو دیکھ لیں, پھر ہمارے اسلام آباد کے ایم این ایس کو دیکھ لیں. مطلب یہ ظلم کی کوئی ایک لمٹ ہوتی ہے نا, وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کیا چاہتے کیا ہیں یہ لوگ. جتنا حکم ان کے باسز نے دیا ہوگا, یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے کر کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کے زیادہ وفادار ہیں, آپ ہم کو حکومت میں ہی رکھیں. کیونکہ بار بار جو یہ امریکہ کے چکر لگتے ہیں اور جا کے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم نمٹ لیں گے ان سے, ہم کچھ نہیں کر سکتے خان صاحب, کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جب تک چلتی رہیں گی تب تک آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ فیوچر اچھا کیا اسٹور کیا ہے ہم لوگوں کے لیے, کیونکہ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے. جی دیکھیے, وہ فیصل باوڑا جو سینیٹر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں مراد سعید اور عمران خان ان تمام واقعات سے باخبر تھے, اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مراد سعید جو ہیں وہ ارشد شریف کے گھر میں رہے. اب آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی سزا بھی ہو جائے اس کیس میں. میں زیادہ کچھ اس کو بڑھانا نہیں چاہ رہا. مجھے بتائیے, آپ چلے جاتے ہیں پروگرام میں جوتا لے کے اور کہتے ہیں کہ جی اس کو پالش کر کے یہ یہاں تک پہنچتے ہیں, یہ اس وقت کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں یہ. اور پوچھا جائے ان سے کس پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ. خان صاحب نے تو بہت عزت دی تھی ان کو,
ان کی منسٹری جب چلی گئی اور اس پہ ڈوئل نیشنلٹی پہ، تو اس کے بعد پھر ان کو سینیٹر بنا دیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی کسی طرح ان کو کمی دی ہو، ان کو اتنی زیادہ عزت دی گئی، جو شاید وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے کہ شیر میں سوا شیر، تو وہ یہ حال ہوا ہے ان کا. چونکہ ان کو رسپیکٹ مل گئی اتنی ساری، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کو کس طرح ڈیل کریں. اب جو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں خان صاحب اور مراد سعید انوالو ہیں، تو یہ تو میرا خیال میں ان کو خود ہی اپنے منہ پہ خود تھپڑ مار لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کی بات کرے. کہ مراد سعید تو بے انتہا اچھا دوست تھا ان کا، ارشد شریف کا، اور خان صاحب سے بھی اس کے اچھے مطلب ٹرمس سے. صحافی تھے، صحافیوں کو کیا کہا جائے. عمران ریاض جس طرح ہیں تو ان کو کہا جائے کہ جی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کانسپریسی کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. اب قتل جو ہوا ہے ان کا، آپ یہ دیکھیں آج تک یہاں پہ شاید FIR تک درج نہیں ہوئی ہے، جبکہ وہاں کینیا کی غیر مسلم خاتون نے پورا مقدمہ وہ کر کے اور وہ اس کے حق میں دے دیا گیا ہے. بیوی کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسوں کو بھی کہا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پہنچی ہیں وہاں پہ کہ کس طرح ان کو قتل کیا گیا ہے، کس طرح ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. اور جو ان کو لے کے یہاں سے لے کے کہہ رہی ہوں، وہ جو یہاں سے گئے ہیں وہ کیوں گئے ہیں؟ یہاں پہ حالات اتنے سخت کر دیے گئے تھے. اس میں خان صاحب کا کیا جا رہا تھا؟ خان صاحب کے تو وہ ساتھی تھے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ وہ جس قسم کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ سارا وہ نکال رہے تھے کہ وہ پیسہ جو پاکستان سے گیا ہے وہ کہاں پہ جا کے کس کس طرح استعمال ہوا ہے، کون سے اپارٹمنٹس بنے ہیں دنیا کے. یہ بات میں پچھلے کم از کم 6 یا 7 سال سے کہہ رہی ہوں اپنے ٹاک شوز میں کہ جب ہم پوری طرح انویسٹیگیٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کے ہر کیپٹل میں، صرف انگلینڈ میں نہیں ہے کہ ان کے بڑی اچھی مہنگی ترین جگہ پہ ان کے اپارٹمنٹس ہیں اور فلاں ہیں ڈھمکا ہے. 16-17 جگہوں پہ تو لندن میں بھی آ ہی گیا ہے، تو انگلینڈ میں. تو مجھے یہ بتائیں جب ہمیں پتہ چلے گا تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا ایکچولی کہ انہوں نے کتنا پیسہ اس پاکستان سے لے کے بھاگے ہیں یہ، اور کس کس طرح انہوں نے پوری دنیا میں جائیدادیں بنائی ہیں، صرف یہ نہیں کہ انگلینڈ میں بنا لی. تو یہ لوگ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے مخالفین کے لیے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، آپ اسی کو قتل کروانے کے چکر میں لگ جائیں؟ آپ کیوں لگیں گے بھائی؟ قتل وہی لوگ کروائیں گے نا جن کے خلاف وہ ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے اس کے قتل کے بعد ایک ویڈیو نکلی تھی جس میں مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہ باقیوں کے لیے نصیحت ہے. پھر جب اتنی زیادہ لان تان ہوئی پوری دنیا سے تو انہوں نے پھر اس پر وہ کر کے اور ان کا ہاں مجھے بہت افسوس ہوا ہے اس کی ڈیتھ کا. تو یہ لوگ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں بھائی. سارے جرم کرنا ان کے لیے کوئی ذرا سے بھی مشکل بات نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کتنے سارے کیسز جو شہباز شریف کے اوپر تھے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے انویسٹیگیشن، وہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں. پھر جو ان کے چپراسی اور فلاں اور فلاں اور فلاں پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں غائب ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو یہ کب تک اس طرح چلے گا؟ یہ دنیا جو ہے نا وہ مقافات عمل یہیں پہ ہو جاتا ہے، کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت دیر کی بات نہیں ہے، سب کو سب کچھ نظر آ جائے گا، اور سب کو جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کی سزا ملے گی ضرور، ڈیفینیٹلی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک سے قبل ہم PTI کی ممتاز رہنما نصرت واحد صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. نصرت صاحبہ، آپ کے جو گنڈا پور صاحب ہیں وزیر اعلیٰ KP کے، وہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے صوبے میں پولیس کی ہڑتال اور احتجاج جاری ہے، وہ اسے ختم کرا نہیں سکے، اور باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اس صوبے میں آ جائیں گے، ہم اسلام آباد فتح کر لیں گے، ہم مارچ کر دیں گے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جو کچھ اس وقت لکی مربت میں ہو رہا ہے کہ ان کے پولیس والے آ گئے فرنٹ پہ، اور انہوں نے فوج سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور ہم اپنے دہشت گردوں سے ڈیل کریں گے، اور ہمیں اتنا ٹائم دے دیں کہ میرے خیال میں 2 ہفتوں کا مانگا ہے انہوں نے یا 2 مہینوں کا. اس عرصے میں ہم یہ سارے جتنے بھی دہشت گرد اس صوبے میں آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نکال کے ختم کر دیں گے. یہ پولیس والے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور پولیس اور دہشت گرد جو ہے اس وقت مقابلے پہ ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ گنڈا پور کیوں ان کی مخالفت کریں.
جبکہ وہ لوگ صحیح جگہ پہ ہیں. آپ کو یاد ہے پولیس کئی کوئی محکمہ تھا یا ان کی کوئی ٹریننگ سینٹر تھی جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا بہت شدید اور بہت سارے پولیس والے مر گئے تھے ٹرینرز. تو اس وقت بھی نعرے کچھ عجیب و غریب لگے تھے. تو لوگوں کو تو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ دہشت گردی یہ ہمیشہ سے جو ہوتی ہے 3 ساڑھے 3 سال میں ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی مجھے بتائیں. کوئی ایک دھماکہ نہیں ہوا, کوئی ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا, کوئی آ نہیں سکا پاکستان کے اندر اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے. تو یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے؟ بیکاز وی ڈڈنٹ وانٹ ٹو کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو مارا جائے. اور خان صاحب کے جو بیسک وہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کو مارنے کی اجازت نہیں دیں گے, کہ اپنے ملک سے ہی ڈرون اڑے اور اپنے ہی ملک کو مارے. آپ کو پتا ہے نہیں سب کچھ ہوتا رہا ہے پہلے, اور شاید اب بھی ہوگا یا آئی ڈونٹ نو, ابھی کا تو مجھے نہیں پتا کچھ بھی, لیکن یہ چیز ہوتی رہی ہے پہلے. جب یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے تو کیوں نہیں ان کے قابو میں آتی وہ چیز, کیوں خان صاحب کے قابو میں آ گئی؟ کیونکہ خان صاحب طالبان کو یا دہشت گردوں کو بھی انسان سمجھتے ہیں. وہ بھی کسی ماؤں کے بیٹے ہیں. وہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا ان کو ان کے حقوق نہیں ملے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کر کے ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے, تو ان سے بات چیت کی. اور یہی وہ چیز تھی طالبان کے ساتھ. آپ دیکھیں امریکہ نے جا کے بات چیت کی اور اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلا وہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا, کہ خان صاحب اس جگہ پہ لے کے آئے, ان کو اس ٹیبل پہ لے کے آئے کہ اب ہمارے جو حالات ہیں ان کو اس طرح نمٹا جائے گا, ان کے ساتھ لڑائی دنگا فساد نہیں ہوگا. 20 سال اربوں ٹریلینز آف روپیز جسے کہتے ہیں, وہ روپیز کہہ رہی ہوں ڈالرز, وہ امریکہ نے خرچ کیے اور ان کو جانا پڑ گیا. اس سے پہلے رشیا 17 ملکوں میں بیٹھ گیا. اس سے پہلے پرانے زمانے میں برٹش آئے اور وہ نہیں جیت سکے. تو ہمیں پتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جنگجو ہیں, کون سے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کسی اور کو لینے نہیں دیتے. جب اتنی سی چیز ہے کہ جب آپ کا کوئی حق کوئی اور نہیں لے سکتا اور اس کے لیے آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو پھر جو اگلا ہے نا وہ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ لوگ, اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں. تو وہ ہم نے دیکھا تو اتنی بڑی بڑی سپر پاورز آئیں, اتنا پیسہ, کہ وہ حضرت علی کا ہی شاید کال تھا یہ کہ مطلب پیسے سے یا ہتھیار سے جنگ نہیں جیتی جاتی, جذبے سے جیتی جاتی ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جنگ ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ جذبے سے جیتی جائے گی. ان کے پاس ویپنز نہیں ہوں گے اس طرح کے جس طرح کے دہشت گردوں کے پاس ہیں, کیونکہ وہ تو ظاہر سارے افغانستان سے لے کے آ گئے ہیں جو امریکہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اور فوج اور پولیس یا فوج اور عوام آمنے سامنے نہیں ہوگی بالکل, کیونکہ وی آل لو آر فوج. کیونکہ یہ لوگ جو قربانیاں دیتے ہیں اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پاکستان میں جتنی نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں, جتنی آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں گلیشیئر گر جاتا ہے, کہیں پتھر گر جاتے ہیں, کہیں کچھ ہو جاتا ہے, کہیں کچھ ہو جاتا ہے, وہ صرف جوان پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو راتوں کو سوتے ہیں سکون کی نیند, وہ انہی کی وجہ سے سو رہے ہیں. اب اگر 2-4 لوگ اپنے مطلب کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ملک بہت مشکلوں سے, بہت محنت سے بنا ہے, اس کو اس طرح خراب نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہی ہیں 2-4 لوگ, لیکن آپ کی پارٹی کے انتہائی ذمہ دار لوگ, سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان, انہوں نے جو کچھ کہا, باقاعدہ نام لے کے اداروں کے سربراہوں کا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ آج تک کبھی کسی سیاسی جلسے میں ادا نہیں کیے گئے. اس کی جسٹیفیکیشن آپ کیسے دیں گے؟ جو زبان گنڈا پور صاحب استعمال کرتے رہے اس کو آپ کیسے درگزر کر سکتے ہیں؟ پھر جس قسم کی وہ دھمکیاں دیتے ہیں اسے کون سا ادارہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ آپ اس کو بہت یا تو لائٹلی لے رہی ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے انڈر دا کارپیٹ ہم کر سکیں گے اور جان چھوٹ جائے گی. مگر ایسا لگتا نہیں ہے کہ اب جان چھوٹے. وہ ادارے بھی ڈٹرمن ہیں کہ وہ اپنی ساکھ کو قائم کریں گے اور اپنی جو پوزیشن ہے یا سٹینڈ ہے اس پہ بھی وہ فرم ہے. تو کیا دیکھ رہی ہیں آئندہ پھر؟ دیکھیے خالد خورشید صاحب کی میں نے اسپیچ نہیں سنی کیونکہ ٹی وی پہ تو کچھ آتا نہیں ہے, میں نیٹ پہ ہی لگی رہتی ہوں, دیکھتی رہتی ہوں چیزیں. تو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہوگا, اگر وہ کوئی غلط بات کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں کرنی چاہیے, اسپیشلی اس طرح کی بالکل نہیں کرنی چاہیے. جس طرح پہلے آپ سے بات کی تھی, عوام جو ہے وہ چارج ہوتی ہے, کوئی بھی ایکشن یا ری ایکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس وقت. تو دوسری بات یہ کہ
میں سمجھتی ہوں کہ پہلے خان صاحب تیار تھے بات چیت کے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کروں گا، لیکن ان لوگوں سے نہیں کروں گا، فارم 47 والوں سے بات چیت نہیں ہوگی، اور ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی، اور نہیں ہونی بھی چاہیے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے، کیونکہ ہم لوگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح ہماری صرف کراچی سے اگر دیکھ لیں تو 21 سیٹیں ہماری جی ٹی وی اٹھا کے ایم کے اور پیپلز پارٹی کو دے دی گئی، تو جب یہ صرف یہاں پہ ہوا ہے آبویس ہوا ہے، پنجاب میں جو حکومت بنی ہے اس وقت وہ ان کے پاس 16 یا 17 سیٹیں تھی ٹوٹل، وہ بھی نہیں تھی، لوگ کہتے ہیں 8 یا 10، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں تھیں ان کو، ہماری ساری سیٹیں ان لوگوں کو دے دی گئیں، کے پی پہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ کے پی کا تو رزلٹ ہی 100% تھا، تو بلوچستان میں بھی لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ دیے ہمیں، تو وہ پارٹی جو ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے اس کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو دے ہے جو عوام جن کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے، اب کسی زمانے میں تھے یہ ٹھیک پاپولر تھے وٹ ایور جو تھے اس وقت بھی خیر بے پانی جس طرح کی ہوتی تھی وہ ہے، لیکن پھر بھی اس حد تک کچھ نہیں ہوتا تھا، اب مجھے بتائیں اس پہ لوگ اس سے منہ کے نام ہو، اب خالد خورشید صاحب ان کی بھی کس طرح چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا، کس طرح ان کو جیل میں لے کے گئے، کس طرح کیا کیا کچھ ہوا، پھر گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، 9 مئی سے پہلے کی بات ہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، تو وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا ہے، دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بن گیا تھا، ایک بہت لمبی ہسٹری ان کی چل رہی تھی پیچھے سے جو اریٹیٹ کیے جا رہی تھی، اور پھر جب اریٹیشن لمٹ پہ پہنچی تو پھر کچھ سے کچھ ہو گیا، اب یہاں پہ میرا خیال یہ ہے کہ those who are responsible for running this country they should think seriously کہ ابھی بھی وہ جس کے حقوق ہیں وہ ان کو دے دیں، اور وہ جس طرح بھی حکومت چلائیں کم از کم اس طرح کی نہیں چل رہی ہوگی کہ 6.1 پہ چلتی ہوئی اکانومی کو اٹھا کے 0 پوائنٹ پہ لا کے رکھ دیں آپ، کوئی ملک تیار نہیں ہے پیسے دینے کے لیے، آئی ایم ایف تیار، یہ بات بار بار خان صاحب کرتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا تو باقی لوگ بھی ہمیں پیسے نہیں دیں گے، اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا بے انتہا ضروری ہے، اسپیشلی کورونا کے بعد 1.5 سال انہوں نے صبر کیا اور ان کا نہیں ہم کر لیں گے، خود ہی کر لیں گے، خود ہی کر لیں گے، لیکن نہیں ہوا خود سے، تو پھر اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے آئی ایم ایف سے پیسہ مانگا، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتے تھے ہر وقت ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف سے پیسہ نہیں لیں گے تو باقی بینک باقی ملک ہمیں پیسے نہیں دیں گے، اب ہم نے دیکھ لیا کہ ٹھیک وہ ہو گیا رول اوور تک تیار نہیں ہے۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے آپ کے اراکین اسمبلی جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، ان کو اسمبلی میں لائے، ان کو خطاب کا موقع دیا، وہاں پر شیر افضل مروت نے ان کو خراج تحسین پیش کیا فلور پہ، جس پہ دونوں طرف سے تالیاں بجائی گئیں اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ آپ نے اپنا رول بڑا اچھا نبھایا، لیکن دوسری جانب سابق اسپیکر اسد قیصر اور پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسپیکر نے کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایجنسیز کے سربراہوں کے خلاف ایف آئی آر دیتے، یہ کیا تضاد ہے؟ دیکھیں تضاد کی بات نہیں ہے، ایک گھر میں جب لوگ ہوتے ہیں، بیوی کسی الگ پوائنٹ پہ شور مچا رہی ہوگی، میاں کسی الگ پوائنٹ پہ شور مچا رہا ہوگا، بچے جو ہیں وہ الگ بات کر رہے ہوں گے، جو اگر بڑے ہو گئے ہیں تو ان کے اپنے اوپینین ہوں گے، اور ایٹ ٹائمز آپ کو پھر بچوں کی ہی بات ماننی پڑے گی، تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ اگر دو ارکان اسمبلی تعریف کر رہے ہیں اور 2 ارکان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی حیران کن بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ لوگ دیکھیں 99 اللہ کے نام ہیں جو اوپر لگے ہوئے ہیں جس کے نیچے ان لوگوں نے حلف لیا ہے، فارم 47 کا ان کو تو خود خوفزدہ ہو جانا چاہیے کہ کیا بنے گا ہمارا اللہ کے پاس جا کے، کہ ہم نے آپ کے ناموں کے نیچے اس طرح یہ کیا ہے ہم نے، اب اس میں اگر مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، ظاہر ہے ان کو بلایا اس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ اسمبلی میں موجود تھے نا، اور پھر سب نے اسپیچز کی، سب کو موقع دیا گیا، اب اس میں کچھ لوگ ہارش تھے، کچھ لوگ نارمل اس میں تھے، اور کچھ نے تعریف کی، تو اس کو ایز اے بیلنس ایک اس میں دیکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہے، ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، آپ یہ سمجھ لیں، تو جو جس طرح کہہ رہا ہے یا مانگ رہا ہے اس کو وہ چیزیں ملنی چاہیے، کیونکہ اس طرح ارکان اسمبلی دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ ان کو رات کے اندھیرے میں اسمبلی کے اندر جا کے گرفتار کیا جائے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگوں کو انہوں نے
जब चेंज हुआ था हमारी पार्टी का, तो उस वक्त हम लोगों ने असेंबली के बाहर खड़े होके, गेट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट किया था। तो उस पे हमें कहा गया था कि ओहो हो, ये तो इनको बिल्कुल एहसास नहीं है सेंसिटिविटी का असेंबली की, और इस तरह इन्होंने किया है और फला किया है। लेकिन कल जो हुआ है परसों रात को, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको जो बंदा निकल रहा है उसको आप पकड़ के ले जा रहे हैं असेंबली के अंदर से। फिर उसके बाद 3-4 लोग छुप गए सिर्फ उसमें कि उन्होंने कहा ये सुबह अगर हम में से कोई नहीं होगा ना तो ये अपना बिल ले आएंगे, और जब बिल ले आएंगे तो फिर कोई भी उसको उसके खिलाफ नहीं जा सकेगा। तो एक आदमी तक तो ज़रूर होना चाहिए जो वहाँ खड़ा होके इस चीज़ के खिलाफ बोले या वोट खिलाफ दे या कोई इस तरह की चीज़ दे, क्योंकि वो बिल आ रहे हैं जजों के एक्सटेंशन का, उनकी उम्र बढ़ाने का। क्योंकि फायद ईसा साहब हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके होते हुए जितनी इनको फैसिलिटेशन मिलेगी वो शायद ही कोई और आके जज दे सकता है इस तरह। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो स्टे करें, और जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है, जैसे इलेक्शन से 3 दिन पहले हमारी पार्टी को बिखेर के रख देते हैं, 3 दिन नहीं 13 जनवरी को, और उसके बाद निशान ले लिया पार्टी का, वो लिया, उसका नाम तक ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आलू बैगन पता नहीं क्या कप जूते चम्मच क्या क्या चीज़ें दे दी लोगों को निशान की। क्योंकि इन लोगों का ख्याल ये था कि ये पार्टी जो है ना ये जीत नहीं सकेगी, क्योंकि आवाम को इन्होंने जानबूझ के अनपढ़ रखा है, और अनपढ़ का मतलब ये है कि वो नहीं वोट दे सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि नुसरत साहब, क्योंकि आवाम, मेरी गुजारिश सुनिएगा, मेरा आखिरी सवाल है, 30 सेकंड रह गए, कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वजीर दिफा, वो ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर बानी चेयरमैन इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं। हाउ ये ट्रू कौन इज कह दैट? रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ साहब। अब ख्वाजा आसिफ की क्या बात, किस किस बात के ऊपर आप करें? ये तो पक्के वो बेचारी अम्मा जो है उस्मान डार की, उनको ये बेईमानी करके आके बैठ गए यहाँ पे, और डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस की कोई बात नहीं करेंगे। अगर इनसे पूछा जाए किसी चीज़ के बारे में तो उनको नहीं पता होता, लेकिन ये इस किस्म की बातें ज़रूर करने के लिए हर जगह पहुँच जाएंगे। गंडापुर का बिल्कुल कुछ इस तरह का इरादा नहीं है, वो इंतहाई मुतबर अंदाज में खान साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए। और खान साहब भी इसी तरह, आपको याद होगा कि जब वो ज़मान पाक आए थे तो उनको फूलों में लिटरली जिसे कहते हैं ना तोल दिया गया था, कि ऊपर से नीचे तक वो, और खान साहब बैठे साथ मुस्कुरा रहे थे, सिर्फ कि वो जो भी उन्होंने काटा था, तकलीफ जो काटी थी उसको, उसका उन्होंने ऑनर किया था कि इस बंदे ने मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए इतनी तकलीफ उठाई है। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें पीटीआई की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा ने हमारे सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।